बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज मैंने अपनी जानिब से तमाम अहले इस्लाम को और ख़ास तौर पर जो मुहिब्बान अहले बैत हैं उन सब को इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो हैं उनका जो यौम विलादत है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको मालूम है कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत हम पे फ़र्ज़ भी है, हमसे कर्ज़ भी है, हम पे कर्ज़ भी है, हम पे फ़र्ज़ भी है। और इसके साथ साथ ये है कि अहले बैत अतार का अदब जो है, अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो आप ये समझें कि आप इबलीस को खुश कर रहे हैं। शैतान इस बात से बहुत खुश होता है कि अगर कोई जो है वो अहले बैत अतार की शान में कोई गुस्ताखी करे। और एक और बात अर्ज़ कर दूं कि कोई चीज़ बुज़ुर्ग फरमाते थे शैतान को इस कदर ज़ख्मी नहीं करती जितनी अहले बैत अतार का जो ज़िक्र है वो उसको ज़ख्मी करता है शैतान को। सैयदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आप इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे हैं और ये वो हस्तियां हैं जिनके रगो रेशे के अंदर नूर मुस्तफ़ा मौजज़न था। आपकी शान पाक का और आपकी बुलंदी और आपके इल्म हिल्म, आपके ज़ोदो तक़वा अज़मत अज़ीमत का ज़िक्र, इससे अंदाज़ा कर लें कि इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो अहले सुन्नत के मुताबिक मुत्तफ़क़ा तौर पर सारे अहले सुन्नत इस बात को मानते हैं, बल्कि मैं कहूँ मुसलमानों की अक्सरियत जो है जो जिस इमाम की फ़ॉलोअर है उनका नाम है इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की अज़मत अज़ीमत, आपका ज़ुहद, आपका तक़वा, आपकी सखावत, आपका अदल, ये सब चीज़ें जो हैं इसका बुलंदी का अंदाज़ा इससे लगाएं कि सबसे आलम इस्लाम के सबसे बड़े इमाम जो थे वो इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह थे। इनके अलावा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम खलाल हम्बली रहमतुल्लाह अलैह हूँ, इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ, यानी तमाम इमाम जो थे इनकी अज़मत के कायल थे। और इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का तो ये हाल है कि जब आप पहली दफ़ा इनको मिले तो इमाम मूसा काज़िम जो थे वो अभी बिल्कुल लड़कपन में थे। तो उन्होंने इमाम आज़म हनीफ़ा को उनके नाम से पुकारा तो आप बड़े हैरान हुए। आपने कहा आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, कुरान हकीम की आयत पढ़ी कि उनकी पेशानियों पे जो है वो सजदों के निशान। तो उन्होंने कहा मैं आपकी पेशानी पे सजदों के निशान देखकर समझ गया था कि आप इमाम आज़म हनीफ़ा हैं। तो आपकी ज़हानत बचपन से इसलिए कि वो है ना कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्जंदी। ये जो अहले बैत अतार होते हैं इनको अल्लाह ताला इल्म लदुनी अता करता है। और इसी की वजह है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो थे वो जानवरों की ज़ुबान भी जानते थे, परिंदों की ज़ुबान भी जानते थे, जिन्नात की ज़ुबान भी जानते थे। जिन्नात आपसे आके सब्र लेते थे और आपसे रहनुमाई लेते थे। आप शजर व हजर की ज़ुबानें अल्लाह ने आपको ये फ़हम अता किया हुआ था, जानते थे। इस पर बेशुमार मैं मिसालें दे सकता हूँ। और ये हस्ती पाक वो थी, अहले बैत अतार जो हैं, बादशाह तो तलवार के ज़ोर पर गर्दनें झुका लेते हैं, लेकिन जब वो तलवार का असर कम होता है तो आपने देखा, तारीख़ को देखें कि फिर वो ज़लील व ख़ार होते फिरते हैं। हम पाकिस्तान की अपनी तारीख़ देखें, बड़े बड़े आमिर, बड़े बड़े जाबिर आए, फिर बाद में हमने देखा कि उनकी शक्लें भी किस तरह बदलती हैं। और फिर हमने देखा कि उनकी जो आखिरत होती है वो भी कितनी इबरतनाक होती है। अल्लाह ताला उससे महफूज फरमाए। चूँकि इस वक्त इन क्या गंदे लोगों का हम ज़िक्र करें, इन अजीम हस्तियों का ज़िक्र करते हुए, तो ये लोग जो है इनकी दिलों पे हुकूमत। और आपने फरमाया भी हारून रशीद से कि तुम लोगों के ऊपर हुकूमत करते हो उनकी गर्दनों और जिस्म पे, और हम लोगों के कुलूब पे हुकूमत करते हैं। आज जो मैंने आपको एक दो वाक़यात अहम इमाम पाक के सुनाने हैं, एक तो ये ज़हन में रखिए कि इमाम पाक के मज़ार पाक को लोग बाबुल हवाइज इनको कहते हैं कि ये वो दर है, इनके दर पे जो भी आता था वो अपनी हाजतें लेकर उनकी ज़ारी हयात में भी वो हाजतें पूरी कर देते थे। और हर वक्त अपने पास जो थी छोटी छोटी थैलियाँ बनाई होती थी, उनमें दिरम व दिनार होते थे, जो ज़रूरतमंद आता था उसको अपने पास से अता करते थे। और इनको अल्लाह ताला ने दस्ते गैब भी दिया होता है, ये भी जहन में रखें ना। एक दफ़ा एक काफ़िला जा रहा था, आप उसके साथ थे, तो ज़ादे राह उनको कम पड़ गया, तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के उस ज़ादे राह को हाथ लगाया। आपने कहा अल्लाह खैर करेगा, कम नहीं होगा।
تو وہ جس طرح میں کہتا ہوتا ہوں نا کہ یہ ہستیاں وہ ہوتی ہیں جن کا ہاتھ اللہ کی جیب میں ہوتا ہے، اس کی شان کے مطابق. یہ نہ کوئی سمجھے کہ نعوذ باللہ یہ سلی ہوئی جیب ہے. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو اہل معرفت سمجھ سکتے ہیں، اہل علم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہوتے ہیں ان کا ہاتھ وہاں تک ہوتا ہے. اور خود جب میں آپ کو سناؤں گا ایک بات بھی ان کے قول سے بھی پتہ چلتا ہے. آپ ایک عیسائی عالم تھا، آپ شام میں گئے ہوئے تھے، وہاں کا ایک راہب تھا جس کا جو وہ تقریر تھی وہ سننے کے لیے، اس کا واعظ سننے کے لیے ایک ہجوم ہوتا تھا بہت بڑا، لوگ بہت جاتے تھے. وہ عبادت خانے کے باہر آتا تھا. آپ بھی ایک دن وہاں پہ چلے گئے. آپ کی پریزنس سے بندہ وہ بہت اپنے مذہب کے مطابق پہنچا ہوا تھا. اس نے آپ کو دیکھ کے کچھ سوالات کیے، سننے والی بات ہے. اس نے کہا تم پردیسی ہو؟ آپ نے کہا ہاں. راہب نے پوچھا تم ہم میں سے ہو یا ہمارے مخالفین میں سے؟ تو آپ نے فرمایا میں تم میں سے نہیں ہوں. پھر راہب نے سوال کیا تم امت مرحومہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہو؟ امام کاظم نے فرمایا بالکل. راہب نے کہا کہ تم اس امت محمدیہ کے عالموں میں سے ہو یا جاہلوں میں سے؟ آپ نے فرمایا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے ان کے ساری. یہ نہیں کہا میں عالموں میں سے ہوں، فرمایا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. پھر اس نے پوچھا کہ میں نے کچھ مسائل آپ سے پوچھنے ہیں وہ بتائیں. آپ نے کہا بتائیں. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ طوبہ جو جنت کا ایک درخت ہے اس کی کیا کیفیت ہے جس کی جڑ جو ہے ہمارے نزدیک عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے مراد ہے، تمہارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ہر گھر میں اس کی ٹہنیاں ہر امتی کے گھر تک پہنچتی ہیں اور ان کا فیضان ہر ایک تک پہنچتا ہے. اس بات کو بتاؤ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یعنی ایک چیز ایک جگہ موجود ہو اور اس سے نکلنے والی جو ہے وہ جو نور ہے اس سے نکلنے والا وہ شاخیں ہر جگہ موجود ہوں. تو امام کاظم نے فرمایا تم دیکھتے نہیں، یہ سورج ایک ہے اپنی جگہ پہ ہے اور اس کی روشنی جو ہے وہ بادشاہ کے محل میں بھی پہنچتی ہے، غریب کی جھونپڑی میں پہنچتی ہے، اس کی صحرا میں بھی پہنچتی ہے، دریا میں بھی، سمندر میں بھی، اس میں گلشن میں بھی پہنچتی ہے، تو ہر جگہ پہاڑ پہ بھی پہنچتی ہے. تو وہ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں کہ اس جنت کی کیا کیفیت ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا کھانا کبھی ختم نہیں ہوگا. جنتی جب کھائیں گے کھانا تو وہ اتنے کا اتنا ہی رہے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کسی چیز میں سے کوئی چیز کم ہو تو اس کو تو کم ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا اسی طرح جس طرح ایک دیا جو ہوتا ہے اس سے ہزاروں دیے جلائے جاتے ہیں لیکن جو پہلا دیا ہے اس کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی، وہ اتنی رہتی ہے. اسی طرح اس نے کہا اچھا بتاؤ ظل ممدود، یہ پھیلا ہوا سایہ جو ہوگا جنت میں یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا سورج طلوع ہونے سے پہلے جو ٹھنڈا میٹھا وقت ہے اس کو ظل ممدود کہتے ہیں. اور پھر آپ نے وہ آیہ مبارکہ پڑھی جس کا ترجمہ تھا کیا تم نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا، وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما بنا دیا. پھر اس نے سوال کیا راہب نے کہ جنت میں رہنے والے لوگ کھائیں گے پئیں گے اس کے باوجود بول و براز پیشاب وہ نہیں کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آدمی کھائے پیے اور اس کے بعد وہ بول و براز بھی نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں بچہ ماں کے پیٹ میں کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، اس کے باوجود وہ کوئی جو ہے وہ رفع حاجت کوئی پیشاب نہیں کرتا. پھر اس نے پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ اہل جنت کے ایسے کہتے ہیں خادم ہوں گے جو ان جنتیوں کے منہ سے کوئی بات نہیں وہ بولے بغیر ہی وہ ہر چیز ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کر دیں گے چیز، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام پاک نے فرمایا یہاں دنیا میں انسان کو جب کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے اعضاء جو ہیں وہ بولنا نہیں پڑتا، وہ خود بخود، مثلا بھوک لگتی ہے تو اس کا پیٹ اس کو بتا دیتا ہے، جب اس کا سر درد ہوتا ہے تو اس کو بتا دیتا ہے، جب کوئی گرمی ہوتی ہے تو اس کے اعضاء بتاتے ہیں کہ اب یہ گرمی ہے، اس کے اعضاء بتاتے ہیں کہ یہ سردی ہے، تو یہ اس کے اعضاء اس کو بتا دیتے ہیں. تو اسی لیے اس طرح جنت میں ہوگا، خدام کو کہنا نہیں پڑے گا. پھر اس نے کہا اچھا یہ بتائیں مجھے جنت کی چابی سونے کی ہے یا چاندی کی ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس سارے معاملے میں. امام پاک نے فرمایا جنت کی چابی انسان کا یہ بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جب اس نے سنا وہ حیرت میں مبتلا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ نے جو کچھ کہا سچ کہا، مجھے کلمہ پڑھائیے اور میں بھی آپ کے جو جد امجد ہیں ان کے دین میں شامل ہوتا ہوں. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اس کو دیکھ کے راہب کو
ہزاروں سینکڑوں لوگ جو اس کے ارد گرد تھے وہ بھی سارے جو مسلمان ہو گئے۔ میں نے اس پہ اپنے احباب سے کہا، جب یہ میں واقعہ سنا رہا تھا، میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ تو غیر مسلموں کو مسلمان کرتے تھے اہل بیت اطہار، اور ہمارے آج کے بعض ملا جو ہے وہ مسلمانوں کو کافر کرتے ہیں، وہ کلمہ گوں پہ فتوے لگاتے ہیں۔ وہ ان لوگوں پہ بھی فتوے لگانے شروع ہو گئے جن کی ساری زندگی ہمارے یہ اس درویش کی ساری زندگی رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کرتے اور ختم نور کی حفاظت میں گزری، اور آج کے ٹٹ پونجی ملا 2 ٹکے کے جو ہیں وہ اٹھ کے ہمارے بارے میں فتوے دیتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب پاک جو ہیں وہ ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن اہل بیت حضور کے دلارے، تو سب کے اپنا اپنا مقام ہے۔ صحابہ کرام کے مقامات، اہل بیت کے مقامات جو ہیں اس کو گز رکھ کے یہ ناپ لینا شروع کرو۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو مولانا جامی کا مقام نہیں بیان کر سکے، ہم تو داتا گنج بخش کا مقام نہیں بیان کر سکے، خواجہ نظام پاک کا نہیں، ایک ایک ولی کا، وہ کتنی عظیم ہستیاں تھیں۔ یہ تو خواجہ نظام پاک کا بھی پھر وہ جو ہے وہ کوئی دکھائے وہ جو ہے، تو پھر جو کیا تھا امیر خسرو کہے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، وہ والی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ایک منزل ہے، اس کے راہی یہ لوگ ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ ملا ملونٹے جو ہیں ان کو یہ چیزیں نہیں سمجھ آ سکتی یہ کیسی ہیں۔ اسی طرح آپ بہت بڑے ہمارے جو تھے اللہ کے ولی حضرت شقیق بلخی، جن کو شفیق بلخی ہمارے ہاں کہتے ہیں، اصل میں ان کا نام شقیق بلخی تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں آپ کے ساتھ ہو گیا، حج کا سفر تھا، تو میں نے دیکھا ان کے پاس تو کوئی زیادہ راہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب پیاس لگی تو میں نے دیکھا کہ یہ نوجوان گیا اور کنویں کے پاس کھڑے ہو کے اس نے کوئی آسمان کی طرف کوئی ایسی دعا پڑھی کہ اس کے پاس ڈول بھی نہیں تھی، رسی بھی نہیں تھی، پانی خود بخود اوپر آ گیا کنویں کا، اور انہوں نے پانی پیا اور ایک پیالہ بھرا اور اس پانی میں ریت پکڑ کے بظاہر اس میں سے ڈالی اور اس کو کھانا شروع کر دیا جیسے کوئی چیز بندہ کھاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح، میں نے کہا جناب مجھے بھی پس خوردہ اپنا بچا ہوا کچھ دیں گے؟ تو انہوں نے میری طرف بھی کر دی وہ چیز۔ کہتے ہیں جب وہ میں نے کھایا یا پیا تو اس شہد سے زیادہ شیریں تھا، اور اس کی تاثیر یہ تھی کہ مکہ مکرمہ پہنچنے تک کئی روز سفر میں نہ مجھے پھر بھوک لگی نہ مجھے پیاس لگی۔ تو اہل بیت اطہار جو ہیں ان کے تو خان جو ہیں وہ بھی جنت سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک جو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان گندے اذہان والے ملاؤں سے، یزیدیوں سے بچائے جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، اور کہتے ہیں کہ جی اس کو تو آپ نے لعنت نہیں بھیجنی یزید کا نام لے کے، وہ تو بہت اچھا تھا، یزید کی ماں بہت اچھی تھی نعوذ باللہ، اور امام حسین کی جو والدہ ہیں ان میں ان کو خطائیں نظر آتی ہیں، روشنی ان کو اللہ کرے قیامت کے روز یہ یزید کی صف میں اٹھے، یزید کی ماں جو ہے ان کی مائیں اس کی صف میں اٹھیں، ہماری مائیں جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ، سیدہ زینب کے ساتھ اٹھیں، اور ہمارا حشر جو ہے وہ امام پاک کے غلاموں میں ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فداری نصیب فرمائے۔ مل کے نعرہ لگائیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔